हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या आपने बॉलीवुड की नई फिल्म धुरंधर का ट्रेलर देखा है? अगर हाँ, तो आपने एक बात ज़रूर महसूस की होगी। एक बार फिर बॉलीवुड ने अपने पुराने हथियार निकाल लिए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान दहशतगर्द, रॉ एजेंट, सरहदें, बारूदी सुरंगें, धमाके और आखिर में एक हीरो जो सबको बचाता है। सवाल ये है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ही क्यों विलन? हर नई फिल्म में एक ही कहानी क्यों दोहराई जाती है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या शौरी मंसूबा है? आज की इस मुकम्मल वीडियो में हम न सिर्फ धुरंधर के ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करेंगे, बल्कि आपको वो हकीकत दिखाएंगे जिसे दिखाने से बॉलीवुड हमेशा डरता है। ये कोई नई बात नहीं, बॉलीवुड का एक पुराना फार्मूला है। जंग हो या तनाज़ा, विलन सिर्फ एक ही होगा, पाकिस्तान। फिल्म बदलती है, नाम बदलता है, एक्टर बदल जाते हैं, लेकिन कहानी वही की वही। पहले बॉर्डर, फिर उरी और फिर पठान में घुमा फिरा कर, और अब धुरंधर में फिर वही नैरेटिव। पाकिस्तान दुश्मन है, भारतीय खुफिया एजेंसी ही हीरो है। असल सच हमेशा छुपाया जाता है। सवाल ये है, ऐसा हर बार क्यों होता है? अब आते हैं असल ट्रेलर की तरफ। इस बार तो भारत ने इंतहा कर दी। अंधेरा, बारिश, सायरन और एक लाइन, हम दुश्मन को आखिरी बार वार्न कर रहे हैं। कौन सा दुश्मन? फिर वही पाकिस्तानी झंडा, धुंधली तस्वीरें, तारीख कमरे, बगैर नाम के किरदार। दूसरा सीन, धमाका पाकिस्तान से लिंक। क्यों लिंक, कैसे लिंक, सबूत? बस कुछ नहीं। एक भारतीय अफसर कहता है, हमें पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखना पड़ेगा। यहाँ पूरी फिल्म का नैरेटिव लिखा जाता है। भारत मसीहा है, पाकिस्तान मसला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, पाकिस्तान का असल चेहरा, असल लोग, असल किरदार ट्रेलर में कहीं नजर नहीं आते। यहाँ सवाल यह है, क्या ये फिल्म सिर्फ फिल्म है या कुछ और? दुनिया के बड़े तज्जियाकार कहते हैं, बॉलीवुड सॉफ्ट पावर है, नैरेटिव कंट्रोल करने का एक तरीका। जब भी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं, बॉलीवुड से एक नई फिल्म निकलती है जिसमें दुश्मन पाकिस्तान, गद्दार मुसलमान और हीरो भारतीय इदारे। तो क्या धुरंधर भी इसी सिलसिले का हिस्सा है? क्या ये फिल्म भी एक खास एजेंडा दोहरा रही है? चलिए अब इस तरफ आते हैं जिसे कोई नहीं दिखाता। बॉलीवुड हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द, बारूद, शिद्दत पसंद, माफिया दिखाता है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स पैदा हुए, नोबेल इनाम जीतने वाला साइंसदान पैदा हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर सिस्टम चल रही है, दिल खोल कर खैरात करने वाले लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी पूरी दुनिया में मिसाल है। लेकिन ये सब बॉलीवुड के नैरेटिव के खिलाफ है, इसलिए इसे कभी नहीं दिखाया जाता। अब असल हकीकत सुने, बॉलीवुड ऐसा क्यों करता है? जिसकी सबसे पहली वजह पॉलिटिक्स। जंगी फिल्में ज़्यादा कमाती हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले। नफ़रत, वोट और मुनाफा। और इसकी दूसरी बड़ी वजह इमोशनल मैनिपुलेशन है। जब अवाम को दुश्मन चाहिए होता है तो वो स्क्रीन पर पाकिस्तान दिखा देते हैं। तीसरी वजह इंटरनेशनल इमेज गेम। दुनिया के सामने एक नैरेटिव बनाया जाता है कि इंडिया विक्टिम है और पाकिस्तान अग्रेसर। और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी वजह मनी फार्मूला। एंटी पाकिस्तान फिल्में हमेशा 300 से 500 करोड़ कमाती हैं, इसलिए वो बार बार बनाते हैं। धुरंधर इसी फार्मूले की नई किस्त लगती है। ट्रेलर में दिखाया गया, पाकिस्तानी फौज दुश्मन है, पाकिस्तानी अवाम खामोश और भारतीय एजेंट निजात दहिंदा है। लेकिन हकीकत, पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रही है। हज़ारों कुर्बानियाँ, हज़ारों खानदान। यह हकीकत फिल्मों में नहीं आती। ट्रेलर में दिखाते हैं पाकिस्तान से हमला हुआ, लेकिन असल में पाकिस्तान खुद सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। ये वो हकीकत है जिसे धुरंधर कभी नहीं दिखाएगा। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। पाकिस्तानी अवाम कह रहे हैं, एक और प्रोपेगेंडा फिल्म। बॉलीवुड को सिर्फ हमारा नाम इस्तेमाल करना आता है। और दिलचस्प बात यह है, भारत के बहुत से न्यूट्रल लोग भी कह रहे हैं, सेम स्टोरी अगेन, बोरिंग, प्रिडिक्टेबल। यानी नैरेटिव तो फैलाया गया, मगर लोग अब समझदार हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक नैरेटिव है। एक वो नैरेटिव जो बार बार पाकिस्तान को गलत अंदाज में पेश करता है। लेकिन याद रखें, असल राय बनाने की ताकत आपके पास है। फिल्में बदल सकती हैं, कहानियां बदल सकती हैं, लेकिन हकीकत कभी नहीं बदलती। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले, पाकिस्तान इज़ मोर देन द विलन Bollywood shows.
اور ہاں، آپ کے خیال میں دھرندر ایک فلم ہے یا پروپیگنڈا؟ کامنٹس میں لازمی بتائیں۔ مزید ایسی حقیقت کھولنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبد الرحمن بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبد الرحمن بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بندوق، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس،
रेंजर्स, इंटेलिजेंस सब उसके पीछे थे, लेकिन रहमान अपनी चालाकी, राब्तों और इलाके के असर व रसूख के जरिए बचता गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पूरा लियारी उसके कंट्रोल में था। महफिलें, फैसले, अदालत, लोग उसके पास अपने झगड़े सुलझाने आते थे। यही वो दौर था जब रहमान एक गैंग लीडर से लोकल पावर फिगर बन गया था। लेकिन ताकत हमेशा दुश्मन लाती है। 2010 में कराची में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, टारगेट खतरनाक गैंग लीडर्स। जुलाई की एक रात पुलिस और सीआईडी ने लियारी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। शदीद फायरिंग हुई और खबर फैल गई, रहमान डकैत मारा गया। पुलिस के मुताबिक वो मुकाबले में मारा गया था। कुछ हल्के आज भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उसकी जिंदगी इस रात खत्म हो गई। रहमान के जाने के बाद ताकत का खला पैदा हुआ। इस खला को पुर करने के लिए नए ग्रुप बने, नए लोग आए। लियारी में जंगें दोबारा भड़क गईं। ये सबूत है कि मसला कभी एक शख्स नहीं होता, सिस्टम, हालात, माहौल, ये सब मिलकर रहमान जैसे किरदार पैदा करते हैं। क्या रहमान डकैत हीरो था या विलन? जवाब दोनों में से कोई नहीं, और दोनों है भी। वो एक पेचीदा शख्स था, जराइम भी किए, अपने इलाके के लोगों की मदद भी की, जुल्म भी किया, नरमी भी दिखाई। यही वजह है कि आज भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। हकीकत ये है, वो लियारी के माहौल, गुर्बत, सियासत और ताकत की गठरी का नतीजा था, और इसी गठरी ने उसे डकैत भी बनाया और हीरो भी। कुछ लोगों की नज़र में जराइम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। रहमान डकैत की जिंदगी हमें बताती है कि अगर मुआशी नाइंसाफी, सियासी खेल और जराइम का माहौल ख़त्म न किया जाए तो ऐसे किरदार पैदा होते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसानों को राहज़न भी बनाता है और रहनुमा भी। अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल सच जाने तो ऐसी कहानियां ज़रूर सुनें सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल करते रहें, सच ढूंढते रहें। शुक्रिया। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने कराची की सड़कों को खौफ, सियासत और ताकत के धुएं में लपेट दिया। एक नाम जो आज भी लोगों की गुफ्तगू, मीडिया और अब फिल्मों में जिंदा है। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया? किसने उसे इस्तेमाल किया? और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी। जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़। कुछ कहते हैं मोहल्ले के झगड़े से आगाज हुआ, कुछ कहते हैं एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, रहमान ने जल्द सीख लिया कि लियारी में ताकत का कानून चलता है। डंडा, बंदूक, ताल्लुका, यही असूल थे। इब्तदाई छोटे जराइम के बाद उसका नाम पुलिस की लिस्टों में आने लगा, पकड़ धकड़, थानों के चक्कर। और फिर रहमान ने फैसला कर लिया, अगर जीना है तो बड़े बनकर जीना है। यहाँ से उसने गैंग तश्कील देना शुरू किया। दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले के नौजवान, आहिस्ता आहिस्ता एक रहमान ग्रुप वजूद में आया। 90 की दिहाई, कराची खौफ में डूबा हुआ। सियासी जमातें, पुलिस, गैंग, हर तरफ बारूद की बू। इसी दौर में लियारी गैंग वॉर उभरी।
ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا۔ وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا۔ اس کی پہچان بنی سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا۔ لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے۔ لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي، تفوز والله خوش رقصة يا اخي، دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت۔ ایک نام، ایک کہانی،
اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبد الرحمن بلوچ، گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟
जवाब दोनों में से कोई नहीं, और दोनों है भी। वो एक पेचीदा शख्स था, जराइम भी किए, अपने इलाके के लोगों की मदद भी की, जुल्म भी किया, नरमी भी दिखाई। यही वजह है कि आज भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। हकीकत ये है, वो लियारी के माहौल, गुर्बत, सियासत और ताकत की गठरी का नतीजा था, और इसी गठरी ने उसे डकैत भी बनाया और हीरो भी। कुछ लोगों की नज़र में जराइम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। रहमान डकैत की जिंदगी हमें बताती है कि अगर मुआशी नाइंसाफी, सियासी खेल और जराइम का माहौल ख़त्म न किया जाए तो ऐसे किरदार पैदा होते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसानों को राहज़न भी बनाता है और रहनुमा भी। अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल सच जाने तो ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनें सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल करते रहें, सच ढूंढते रहें। शुक्रिया। فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने कराची की सड़कों को खौफ, फिर सियासत और ताकत के धुएं में लपेट दिया। एक नाम जो आज भी लोगों की गुफ्तगू, मीडिया और अब फिल्मों में जिंदा है। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया? किसने उसे इस्तेमाल किया? और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी। जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़। कुछ कहते हैं मोहल्ले के झगड़े से आगाज हुआ, कुछ कहते हैं एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, रहमान ने जल्द सीख लिया कि लियारी में ताकत का कानून चलता है। डंडा, बंदूक, ताल्लुका, यही असूल थे। इब्तदाई छोटे जराइम के बाद उसका नाम पुलिस की लिस्टों में आने लगा, पकड़ धकड़, थानों के चक्कर। और फिर रहमान ने फैसला कर लिया, अगर जीना है तो बड़े बनकर जीना है। यहाँ से उसने गैंग तश्कील देना शुरू किया। दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले के नौजवान, आहिस्ता आहिस्ता एक रहमान ग्रुप वजूद में आया। 90 की दिहाई, कराची खौफ में डूबा हुआ। सियासी जमातें, पुलिस, गैंग, हर तरफ बारूद की बू। इसी दौर में लियारी गैंग वॉर उभरी। एक तरफ अरशद पप्पू, दूसरी तरफ रहमान डकैत। दुश्मनी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इलाके, सियासत, पैसा और असर व रसूख की जंग थी। रहमान का नाम तेजी से ऊपर जाने लगा। वो चालाक था, स्ट्रेट स्मार्ट। उसने अपने ग्रुप को मुनज़्ज़म किया, फलाही काम भी किए, लोगों की मदद भी, मगर साथ में जराइम भी बढ़ते गए। इलाका इसके ज़ेरे असर आता गया। इसकी पहचान बनी सख्त मगर अपने लोगों का साथ देने वाले शख्स की। यही वो चीज़ थी जिसने उसे लियारी में मिला जुला चेहरा दिया। कुछ उसे रहनुमा समझते, कुछ उसे खौफ की अलामत। ये कहना गलत नहीं होगा कि कराची की गलियों में ताकत कभी इनफरादी नहीं होती, हमेशा सियासत के साथ जुड़ी होती है। रहमान के भी सियासी ताल्लुकात थे। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें लियारी में गैंग को इस्तेमाल करती रहीं, कभी इलेक्शन में मदद, कभी इलाके में गिरफ्त बरकरार रखने के लिए। रहमान भी इसी खेल का हिस्सा बन गया। सियासत ने उसे ताकत दी और ताकत ने उसे नजरें देने की आदत डाल दी। ताल्लुकात बढ़ते गए, नाम बड़ा होता गया और दुश्मन भी बढ़ते गए।
लियारी गैंग वॉर का सबसे खतरनाक हिस्सा रहमान और अरशद पप्पू की दुश्मनी। ये दुश्मनी जाती भी थी, कारोबारी भी, सियासी भी। खून के बदले खून का सिलसिला शुरू हुआ, टारगेट किलिंग, अगवा, बदले, पूरा लियारी मैदान बन गया। पुलिस दोनों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन दोनों के पीछे ताकतवर लोग थे। नतीजा, हालात मजीद खराब हो गए। रहमान ने अपना ग्रुप मजबूत किया, नेटवर्क फैलाया और रफ्ता रफ्ता लियारी के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। रहमान की जिंदगी पुलिस मुकाबलों की कहानियों से भरी हुई है। कई बार गिरफ्तार हुआ, कई बार जेल गया, मगर हर बार किसी न किसी तरह निकल आया। 2004 से 2006 के दौरान उसके खिलाफ बड़े ऑपरेशंस हुए। पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस सब उसके पीछे थे, लेकिन रहमान अपनी चालाकी, राब्तों और इलाके के असर रसूख के जरिए बचता गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पूरा लियारी उसके कंट्रोल में था। महफिलें, फैसले, अदालत, लोग उसके पास अपने झगड़े सुलझाने आते थे। यही वो दौर था जब रहमान एक गैंग लीडर से लोकल पावर फिगर बन गया था। लेकिन ताकत हमेशा दुश्मन लाती है। 2010 में कराची में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, टारगेट खतरनाक गैंग लीडर्स। जुलाई की एक रात पुलिस और सीआईडी ने लियारी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। शदीद फायरिंग हुई और खबर फैल गई, रहमान डकैत मारा गया। पुलिस के मुताबिक वो मुकाबले में मारा गया था। कुछ हल्के आज भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उसकी जिंदगी इस रात खत्म हो गई। रहमान के जाने के बाद ताकत का खला पैदा हुआ। इस खला को पुर करने के लिए नए ग्रुप बने, नए लोग आए। लियारी में जंगें दोबारा भड़क गईं। ये सबूत है कि मसला कभी एक शख्स नहीं होता, सिस्टम, हालात, माहौल, ये सब मिलकर रहमान जैसे किरदार पैदा करते हैं। क्या रहमान डकैत हीरो था या विलन? जवाब दोनों में से कोई नहीं, और दोनों है भी। वो एक पेचीदा शख्स था, जराइम भी किए, अपने इलाके के लोगों की मदद भी की, जुल्म भी किया, नरमी भी दिखाई। यही वजह है कि आज भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। हकीकत ये है, वो लियारी के माहौल, गुर्बत, सियासत और ताकत की गठरी का नतीजा था, और इसी गठरी ने उसे डकैत भी बनाया और हीरो भी। कुछ लोगों की नज़र में जराइम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। रहमान डकैत की जिंदगी हमें बताती है कि अगर मुआशी नाइंसाफी, सियासी खेल और जराइम का माहौल ख़त्म न किया जाए तो ऐसे किरदार पैदा होते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसानों को राहज़न भी बनाता है और रहनुमा भी। अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल सच जाने तो ऐसी कहानियां ज़रूर सुनें सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल करते रहें, सच ढूंढते रहें। शुक्रिया। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने कराची की सड़कों को खौफ, सियासत और ताकत के धुएं में लपेट दिया। एक नाम जो आज भी लोगों की गुफ्तगू, मीडिया और अब फिल्मों में जिंदा है। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया? किसने उसे इस्तेमाल किया? और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी, जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़,
کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا، لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان، آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ عندي خوش فصلة يا اخي، تفوز والله خوش رقصة يا اخي، دوس
یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، پھر سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبد الرحمن بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبد الرحمن بلوچ، گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔
یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچا تانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بندوق، تعلقات، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا،
فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے،
اور بارود بھی۔ جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبد الرحمن بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے۔ بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔
यही वजह है कि आज भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। हकीकत ये है वो लियारी के माहौल, गुर्बत, सियासत और ताकत की गठरी का नतीजा था, और इसी गठरी ने उसे डकैत भी बनाया और हीरो भी। कुछ लोगों की नज़र में जराइम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। रहमान डकैत की जिंदगी हमें बताती है कि अगर मुआशी नाइंसाफी, सियासी खेल और जराइम का माहौल ख़त्म न किया जाए तो ऐसे किरदार पैदा होते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसानों को राहज़न भी बनाता है और रहनुमा भी। अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल सच जाने तो ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनें सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल करते रहें, सच ढूंढते रहें। शुक्रिया। فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने कराची की सड़कों को खौफ, फिर सियासत और ताकत के धुएं में लपेट दिया। एक नाम जो आज भी लोगों की गुफ्तगू, मीडिया और अब फिल्मों में जिंदा है। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया, किसने उसे इस्तेमाल किया और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी। जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़। कुछ कहते हैं मोहल्ले के झगड़े से आगाज हुआ, कुछ कहते हैं एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, रहमान ने जल्द सीख लिया कि लियारी में ताकत का कानून चलता है। डंडा, बंदूक, ताल्लुका, यही असूल थे। इब्तदाई छोटे जराइम के बाद उसका नाम पुलिस की लिस्टों में आने लगा, पकड़ धकड़, थानों के चक्कर। और फिर रहमान ने फैसला कर लिया, अगर जीना है तो बड़े बनकर जीना है। यहाँ से उसने गैंग तश्कील देना शुरू किया। दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले के नौजवान, आहिस्ता आहिस्ता एक रहमान ग्रुप वजूद में आया। 90 की दिहाई, कराची खौफ में डूबा हुआ। सियासी जमातें, पुलिस, गैंग, हर तरफ बारूद की बू। इसी दौर में लियारी गैंग वॉर उभरी। एक तरफ अरशद पप्पू, दूसरी तरफ रहमान डकैत। दुश्मनी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इलाके, सियासत, पैसा और असर व रसूख की जंग थी। रहमान का नाम तेजी से ऊपर जाने लगा। वो चालाक था, स्ट्रेट स्मार्ट। उसने अपने ग्रुप को मुनज़्ज़म किया, फलाही काम भी किए, लोगों की मदद भी, मगर साथ में जराइम भी बढ़ते गए। इलाका इसके ज़ेरे असर आता गया। इसकी पहचान बनी सख्त मगर अपने लोगों का साथ देने वाले शख्स की। यही वो चीज़ थी जिसने उसे लियारी में मिला जुला चेहरा दिया। कुछ उसे रहनुमा समझते, कुछ उसे खौफ की अलामत। ये कहना गलत नहीं होगा कि कराची की गलियों में ताकत कभी इनफरादी नहीं होती, हमेशा सियासत के साथ जुड़ी होती है। रहमान के भी सियासी ताल्लुकात थे। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें लियारी में गैंग को इस्तेमाल करती रहीं, कभी इलेक्शन में मदद, कभी इलाके में गिरफ्त बरकरार रखने के लिए। रहमान भी इसी खेल का हिस्सा बन गया। सियासत ने उसे ताकत दी और ताकत ने उसे नजरें देने की आदत डाल दी। ताल्लुकात बढ़ते गए, नाम बड़ा होता गया और दुश्मन भी बढ़ते गए। लियारी गैंग वॉर का सबसे खतरनाक हिस्सा रहमान और अरशद पप्पू की दुश्मनी। ये दुश्मनी जाती भी थी, कारोबारी भी, सियासी भी। खून के बदले खून का सिलसिला शुरू हुआ। टारगेट किलिंग, अगवा, बदले।
पूरा लियारी मैदान बन गया। पुलिस दोनों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन दोनों के पीछे ताकतवर लोग थे। नतीजा, हालात मजीद खराब हो गए। रहमान ने अपना ग्रुप मजबूत किया, नेटवर्क फैलाया और रफ्ता रफ्ता लियारी के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। रहमान की जिंदगी पुलिस मुकाबलों की कहानियों से भरी हुई है। कई बार गिरफ्तार हुआ, कई बार जेल गया, मगर हर बार किसी न किसी तरह निकल आया। 2004 से 2006 के दौरान उसके खिलाफ बड़े ऑपरेशंस हुए। पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस सब उसके पीछे थे, लेकिन रहमान अपनी चालाकी, राब्तों और इलाके के असर व रसूख के जरिए बचता गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पूरा लियारी उसके कंट्रोल में था। महफिलें, फैसले, अदालत, लोग उसके पास अपने झगड़े सुलझाने आते थे। यही वो दौर था जब रहमान एक गैंग लीडर से लोकल पावर फिगर बन गया था। लेकिन ताकत हमेशा दुश्मन लाती है। 2010 में कराची में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, टारगेट खतरनाक गैंग लीडर्स। जुलाई की एक रात पुलिस और सीआईडी ने लियारी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। शदीद फायरिंग हुई और खबर फैल गई, रहमान डकैत मारा गया। पुलिस के मुताबिक वो मुकाबले में मारा गया था। कुछ हल्के आज भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उसकी जिंदगी इस रात खत्म हो गई। रहमान के जाने के बाद ताकत का खला पैदा हुआ। इस खला को पुर करने के लिए नए ग्रुप बने, नए लोग आए। लियारी में जंगें दोबारा भड़क गईं। ये सबूत है कि मसला कभी एक शख्स नहीं होता, सिस्टम, हालात, माहौल, ये सब मिलकर रहमान जैसे किरदार पैदा करते हैं। क्या रहमान डकैत हीरो था या विलन? जवाब दोनों में से कोई नहीं, और दोनों है भी। वो एक पेचीदा शख्स था, जराइम भी किए, अपने इलाके के लोगों की मदद भी की, जुल्म भी किया, नरमी भी दिखाई। यही वजह है कि आज भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। हकीकत ये है, वो लियारी के माहौल, गुर्बत, सियासत और ताकत की गठरी का नतीजा था, और इसी गठरी ने उसे डकैत भी बनाया और हीरो भी। कुछ लोगों की नज़र में जराइम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। रहमान डकैत की जिंदगी हमें बताती है कि अगर मुआशी नाइंसाफी, सियासी खेल और जराइम का माहौल ख़त्म न किया जाए तो ऐसे किरदार पैदा होते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसानों को राहज़न भी बनाता है और रहनुमा भी। अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल सच जाने तो ऐसी कहानियां ज़रूर सुनें सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल करते रहें, सच ढूंढते रहें। शुक्रिया। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने कराची की सड़कों को खौफ, सियासत और ताकत के धुएं में लपेट दिया। एक नाम जो आज भी लोगों की गुफ्तगू, मीडिया और अब फिल्मों में जिंदा है। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया, किसने उसे इस्तेमाल किया और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी, जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़। कुछ कहते हैं मोहल्ले के झगड़े से आगाज हुआ, कुछ कहते हैं एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, रहमान ने जल्द सीख लिया कि लियारी में ताकत का कानून चलता है, डंडा, बंदूक, तालुका।
یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے۔ عبد الرحمان بلوچ،
उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया? किसने उसे इस्तेमाल किया? और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी, जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़। कुछ कहते हैं मोहल्ले के झगड़े से आगाज हुआ, कुछ कहते हैं एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, रहमान ने जल्द सीख लिया कि लियारी में ताकत का कानून चलता है। डंडा, बंदूक, ताल्लुका, यही असूल थे। इब्तदाई छोटे जराइम के बाद उसका नाम पुलिस की लिस्टों में आने लगा, पकड़ धकड़, थानों के चक्कर। और फिर रहमान ने फैसला कर लिया, अगर जीना है तो बड़े बनकर जीना है। यहाँ से उसने गैंग तश्कील देना शुरू किया। दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले के नौजवान, आहिस्ता आहिस्ता एक रहमान ग्रुप वजूद में आया। 90 की दिहाई, कराची खौफ में डूबा हुआ। सियासी जमातें, पुलिस, गैंग, हर तरफ बारूद की बू। इसी दौर में लियारी गैंग वॉर उभरी। एक तरफ अरशद पप्पू, दूसरी तरफ रहमान डकैत। दुश्मनी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इलाके, सियासत, पैसा और असर व रसूख की जंग थी। रहमान का नाम तेजी से ऊपर जाने लगा। वो चालाक था, स्ट्रेट स्मार्ट। उसने अपने ग्रुप को मुनज़्ज़म किया, फलाही काम भी किए, लोगों की मदद भी, मगर साथ में जराइम भी बढ़ते गए। इलाका इसके ज़ेरे असर आता गया। इसकी पहचान बनी सख्त मगर अपने लोगों का साथ देने वाले शख्स की। यही वो चीज़ थी जिसने उसे लियारी में मिला जुला चेहरा दिया। कुछ उसे रहनुमा समझते, कुछ उसे खौफ की अलामत। ये कहना गलत नहीं होगा कि कराची की गलियों में ताकत कभी इनफरादी नहीं होती, हमेशा सियासत के साथ जुड़ी होती है। रहमान के भी सियासी ताल्लुकात थे। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें लियारी में गैंग को इस्तेमाल करती रहीं, कभी इलेक्शन में मदद, कभी इलाके में गिरफ्त बरकरार रखने के लिए। रहमान भी इसी खेल का हिस्सा बन गया। सियासत ने उसे ताकत दी और ताकत ने उसे नजरें देने की आदत डाल दी। ताल्लुकात बढ़ते गए, नाम बड़ा होता गया और दुश्मन भी बढ़ते गए। लियारी गैंग वॉर का सबसे खतरनाक हिस्सा, रहमान और अरशद पप्पू की दुश्मनी। ये दुश्मनी जाती भी थी, कारोबारी भी, सियासी भी। खून के बदले खून का सिलसिला शुरू हुआ। टारगेट किलिंग, अगवा, बदले, पूरा लियारी मैदान बन गया। पुलिस दोनों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन दोनों के पीछे ताकतवर लोग थे। नतीजा, हालात मजीद खराब हो गए। रहमान ने अपना ग्रुप मजबूत किया, नेटवर्क फैलाया और रफ्ता रफ्ता लियारी के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। रहमान की जिंदगी पुलिस मुकाबलों की कहानियों से भरी हुई है। कई बार गिरफ्तार हुआ, कई बार जेल गया, मगर हर बार किसी न किसी तरह निकल आया। 2004 से 2006 के दौरान उसके खिलाफ बड़े ऑपरेशंस हुए। पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस सब उसके पीछे थे, लेकिन रहमान अपनी चालाकी, राब्तों और इलाके के असर व रसूख के जरिए बचता गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पूरा लियारी उसके कंट्रोल में था। महफिलें, फैसले, अदालत, लोग उसके पास अपने झगड़े सुलझाने आते थे। यही वो दौर था जब रहमान एक गैंग लीडर से लोकल पावर फिगर बन गया था। लेकिन ताकत हमेशा दुश्मन लाती है। 2010 में कराची में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, टारगेट खतरनाक गैंग लीडर्स। जुलाई की एक रात पुलिस और सीआईडी ने लियारी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। शदीद फायरिंग हुई और खबर फैल गई।
रहमान डकैत मारा गया। पुलिस के मुताबिक वो मुकाबले में मारा गया था। कुछ हल्के आज भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उसकी जिंदगी इस रात खत्म हो गई। रहमान के जाने के बाद ताकत का खला पैदा हुआ। इस खला को पुर करने के लिए नए ग्रुप बने, नए लोग आए। लियारी में जंगें दोबारा भड़क गईं। ये सबूत है कि मसला कभी एक शख्स नहीं होता, सिस्टम, हालात, माहौल, ये सब मिलकर रहमान जैसे किरदार पैदा करते हैं। क्या रहमान डकैत हीरो था या विलन? जवाब दोनों में से कोई नहीं, और दोनों है भी। वो एक पेचीदा शख्स था। जराइम भी किए, अपने इलाके के लोगों की मदद भी की, जुल्म भी किया, नरमी भी दिखाई। यही वजह है कि आज भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। हकीकत ये है, वो लियारी के माहौल, गुर्बत, सियासत और ताकत की गठरी का नतीजा था, और इसी गठरी ने उसे डकैत भी बनाया और हीरो भी। कुछ लोगों की नज़र में जराइम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। रहमान डकैत की जिंदगी हमें बताती है कि अगर मुआशी नाइंसाफी, सियासी खेल और जराइम का माहौल ख़त्म न किया जाए तो ऐसे किरदार पैदा होते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसानों को राहज़न भी बनाता है और रहनुमा भी। अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल सच जाने तो ऐसी कहानियां ज़रूर सुनें सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल करते रहें, सच ढूंढते रहें। शुक्रिया। فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने कराची की सड़कों को खौफ, सियासत और ताकत के धुएं में लपेट दिया। एक नाम जो आज भी लोगों की गुफ्तगू, मीडिया और अब फिल्मों में जिंदा है। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया? किसने उसे इस्तेमाल किया? और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी। जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़। कुछ कहते हैं मोहल्ले के झगड़े से आगाज हुआ, कुछ कहते हैं एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, रहमान ने जल्द सीख लिया कि लियारी में ताकत का कानून चलता है। डंडा, बंदूक, ताल्लुका, यही असूल थे। इब्तदाई छोटे जराइम के बाद उसका नाम पुलिस की लिस्टों में आने लगा, पकड़ धकड़, थानों के चक्कर। और फिर रहमान ने फैसला कर लिया, अगर जीना है तो बड़े बनकर जीना है। यहाँ से उसने गैंग तश्कील देना शुरू किया। दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले के नौजवान, आहिस्ता आहिस्ता एक रहमान ग्रुप वजूद में आया। 90 की दिहाई, कराची खौफ में डूबा हुआ। सियासी जमातें, पुलिस, गैंग, हर तरफ बारूद की बू। इसी दौर में लियारी गैंग वॉर उभरी। एक तरफ अरशद पप्पू, दूसरी तरफ रहमान डकैत। दुश्मनी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इलाके, सियासत, पैसा और असर व रसूख की जंग थी। रहमान का नाम तेजी से ऊपर जाने लगा। वो चालाक था, स्ट्रेट स्मार्ट। उसने अपने ग्रुप को मुनज़्ज़म किया, फलाही काम भी किए, लोगों की मदद भी, मगर साथ में जराइम भी बढ़ते गए। इलाका इसके ज़ेरे असर आता गया। इसकी पहचान बनी सख्त मगर अपने लोगों का साथ देने वाले शख्स की। यही वो चीज़ थी जिसने उसे लियारी में मिला जुला चेहरा दिया। कुछ उसे रहनुमा समझते, कुछ उसे खौफ की अलामत,
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا۔ لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور سی آئی ڈی نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے۔ لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔
والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے۔ بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے
کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف اور سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بندوق، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے،
کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور سی آئی ڈی نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ
ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا
اور آخرکار کس نے اسے مٹایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبد الرحمان بلوچ، گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بندوق، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔
पुलिस के मुताबिक वो मुकाबले में मारा गया था। कुछ हल्के आज भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उसकी जिंदगी इस रात खत्म हो गई। रहमान के जाने के बाद ताकत का खला पैदा हुआ। इस खला को पुर करने के लिए नए ग्रुप बने, नए लोग आए। लियारी में जंगें दोबारा भड़क गईं। ये सबूत है कि मसला कभी एक शख्स नहीं होता, सिस्टम, हालात, माहौल, ये सब मिलकर रहमान जैसे किरदार पैदा करते हैं। क्या रहमान डकैत हीरो था या विलन? जवाब दोनों में से कोई नहीं, और दोनों है भी। वो एक पेचीदा शख्स था, जराइम भी किए, अपने इलाके के लोगों की मदद भी की, जुल्म भी किया, नरमी भी दिखाई। यही वजह है कि आज भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। हकीकत ये है, वो लियारी के माहौल, गुर्बत, सियासत और ताकत की गठरी का नतीजा था, और इसी गठरी ने उसे डकैत भी बनाया और हीरो भी। कुछ लोगों की नज़र में जराइम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। रहमान डकैत की जिंदगी हमें बताती है कि अगर मुआशी नाइंसाफी, सियासी खेल और जराइम का माहौल ख़त्म न किया जाए तो ऐसे किरदार पैदा होते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसानों को राहज़न भी बनाता है और रहनुमा भी। अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल सच जाने तो ऐसी कहानियां ज़रूर सुनें सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल करते रहें, सच ढूंढते रहें। शुक्रिया। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने कराची की सड़कों को खौफ, सियासत और ताकत के धुएं में लपेट दिया। एक नाम जो आज भी लोगों की गुफ्तगू, मीडिया और अब फिल्मों में जिंदा है। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया? किसने उसे इस्तेमाल किया? और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी। जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़। कुछ कहते हैं मोहल्ले के झगड़े से आगाज हुआ, कुछ कहते हैं एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, रहमान ने जल्द सीख लिया कि लियारी में ताकत का कानून चलता है। डंडा, बंदूक, ताल्लुका, यही असूल थे। इब्तदाई छोटे जराइम के बाद उसका नाम पुलिस की लिस्टों में आने लगा, पकड़ धकड़, थानों के चक्कर। और फिर रहमान ने फैसला कर लिया, अगर जीना है तो बड़े बनकर जीना है। यहाँ से उसने गैंग तश्कील देना शुरू किया। दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले के नौजवान, आहिस्ता आहिस्ता एक रहमान ग्रुप वजूद में आया। 90 की दिहाई, कराची खौफ में डूबा हुआ। सियासी जमातें, पुलिस, गैंग, हर तरफ बारूद की बू। इसी दौर में लियारी गैंग वॉर उभरी। एक तरफ अरशद पप्पू, दूसरी तरफ रहमान डकैत। दुश्मनी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इलाके, सियासत, पैसा और असर व रसूख की जंग थी। रहमान का नाम तेजी से ऊपर जाने लगा। वो चालाक था, स्ट्रेट स्मार्ट। उसने अपने ग्रुप को मुनज़्ज़म किया, फलाही काम भी किए, लोगों की मदद भी, मगर साथ में जराइम भी बढ़ते गए। इलाका इसके ज़ेरे असर आता गया। इसकी पहचान बनी सख्त मगर अपने लोगों का साथ देने वाले शख्स की। यही वो चीज़ थी जिसने उसे लियारी में मिला जुला चेहरा दिया। कुछ उसे रहनुमा समझते, कुछ उसे खौफ की अलामत।
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا۔ لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور سی آئی ڈی نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے۔ لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔
والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے۔ بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے
کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف اور سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بندوق، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے،
کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور سی آئی ڈی نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔
آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا
اور آخرکار کس نے اسے مٹایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبد الرحمان بلوچ، گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بندوق، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔
पुलिस के मुताबिक वो मुकाबले में मारा गया था। कुछ हल्के आज भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उसकी जिंदगी इस रात खत्म हो गई। रहमान के जाने के बाद ताकत का खला पैदा हुआ। इस खला को पुर करने के लिए नए ग्रुप बने, नए लोग आए। लियारी में जंगें दोबारा भड़क गईं। ये सबूत है कि मसला कभी एक शख्स नहीं होता, सिस्टम, हालात, माहौल, ये सब मिलकर रहमान जैसे किरदार पैदा करते हैं। क्या रहमान डकैत हीरो था या विलन? जवाब दोनों में से कोई नहीं, और दोनों है भी। वो एक पेचीदा शख्स था, जराइम भी किए, अपने इलाके के लोगों की मदद भी की, जुल्म भी किया, नरमी भी दिखाई। यही वजह है कि आज भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। हकीकत ये है, वो लियारी के माहौल, गुर्बत, सियासत और ताकत की गठरी का नतीजा था, और इसी गठरी ने उसे डकैत भी बनाया और हीरो भी। कुछ लोगों की नज़र में जराइम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। रहमान डकैत की जिंदगी हमें बताती है कि अगर मुआशी नाइंसाफी, सियासी खेल और जराइम का माहौल ख़त्म न किया जाए तो ऐसे किरदार पैदा होते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसानों को राहज़न भी बनाता है और रहनुमा भी। अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल सच जाने तो ऐसी कहानियां ज़रूर सुनें सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल करते रहें, सच ढूंढते रहें। शुक्रिया। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने कराची की सड़कों को खौफ, सियासत और ताकत के धुएं में लपेट दिया। एक नाम जो आज भी लोगों की गुफ्तगू, मीडिया और अब फिल्मों में जिंदा है। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया? किसने उसे इस्तेमाल किया? और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी। जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़। कुछ कहते हैं मोहल्ले के झगड़े से आगाज हुआ, कुछ कहते हैं एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, रहमान ने जल्द सीख लिया कि लियारी में ताकत का कानून चलता है। डंडा, बंदूक, ताल्लुका, यही असूल थे। इब्तदाई छोटे जराइम के बाद उसका नाम पुलिस की लिस्टों में आने लगा, पकड़ धकड़, थानों के चक्कर। और फिर रहमान ने फैसला कर लिया, अगर जीना है तो बड़े बनकर जीना है। यहाँ से उसने गैंग तश्कील देना शुरू किया। दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले के नौजवान, आहिस्ता आहिस्ता एक रहमान ग्रुप वजूद में आया। 90 की दिहाई, कराची खौफ में डूबा हुआ। सियासी जमातें, पुलिस, गैंग, हर तरफ बारूद की बू। इसी दौर में लियारी गैंग वॉर उभरी। एक तरफ अरशद पप्पू, दूसरी तरफ रहमान डकैत। दुश्मनी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इलाके, सियासत, पैसा और असर व रसूख की जंग थी। रहमान का नाम तेजी से ऊपर जाने लगा। वो चालाक था, स्ट्रेट स्मार्ट। उसने अपने ग्रुप को मुनज़्ज़म किया, फलाही काम भी किए, लोगों की मदद भी, मगर साथ में जराइम भी बढ़ते गए। इलाका इसके ज़ेरे असर आता गया। इसकी पहचान बनी सख्त मगर अपने लोगों का साथ देने वाले शख्स की। यही वो चीज़ थी जिसने उसे लियारी में मिला जुला चेहरा दिया। कुछ उसे रहनुमा समझते, कुछ उसे खौफ की अलामत,
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا۔ لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے۔ لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔
والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے۔ بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے
کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بندوق، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے،
کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور سی آئی ڈی نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔
آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا
اور آخرکار کس نے اسے مٹایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبد الرحمان بلوچ، گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بندوق، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔
पुलिस के मुताबिक वो मुकाबले में मारा गया था। कुछ हल्के आज भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उसकी जिंदगी इस रात खत्म हो गई। रहमान के जाने के बाद ताकत का खला पैदा हुआ। इस खला को पुर करने के लिए नए ग्रुप बने, नए लोग आए। लियारी में जंगें दोबारा भड़क गईं। ये सबूत है कि मसला कभी एक शख्स नहीं होता, सिस्टम, हालात, माहौल, ये सब मिलकर रहमान जैसे किरदार पैदा करते हैं। क्या रहमान डकैत हीरो था या विलन? जवाब दोनों में से कोई नहीं, और दोनों है भी। वो एक पेचीदा शख्स था, जराइम भी किए, अपने इलाके के लोगों की मदद भी की, जुल्म भी किया, नरमी भी दिखाई। यही वजह है कि आज भी लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। हकीकत ये है, वो लियारी के माहौल, गुर्बत, सियासत और ताकत की गठरी का नतीजा था, और इसी गठरी ने उसे डकैत भी बनाया और हीरो भी। कुछ लोगों की नज़र में जराइम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। रहमान डकैत की जिंदगी हमें बताती है कि अगर मुआशी नाइंसाफी, सियासी खेल और जराइम का माहौल ख़त्म न किया जाए तो ऐसे किरदार पैदा होते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसानों को राहज़न भी बनाता है और रहनुमा भी। अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल सच जाने तो ऐसी कहानियां ज़रूर सुनें सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल करते रहें, सच ढूंढते रहें। शुक्रिया। فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने कराची की सड़कों को खौफ, सियासत और ताकत के धुएं में लपेट दिया। एक नाम जो आज भी लोगों की गुफ्तगू, मीडिया और अब फिल्मों में जिंदा है। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। लेकिन सच क्या है? कौन था वो? कैसे एक आम बच्चा लियारी की गलियों से उठकर गैंग वॉर का मरकजी किरदार बना? किसने उसे बनाया? किसने उसे इस्तेमाल किया? और आखिरकार किसने उसे मिटाया? आज की इस वीडियो में हम पहली बार रहमान डकैत की असल जिंदगी बगैर फिल्टर, बगैर ड्रामा, सिर्फ हकीकत के साथ पेश करने जा रहे हैं। ये है द रियल रहमान डकैत। एक नाम, एक कहानी और एक तारीख सच। कहानी शुरू होती है लियारी से, कराची का सबसे पुराना, सबसे रंगीन मगर सबसे ज्यादा जख्म खोरदा इलाका, जहां सड़कों पर फुटबॉल भी खेलता है और बारूद भी। जहां एक तरफ बॉक्सर, शायर और फुटबॉलर्स पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ गैंग, असलहा और सियासी खींचातानी। इसी लियारी में 1969 के लगभग पैदा हुआ एक बच्चा, अब्दुल रहमान बलोच। घर गुर्बत में डूबा हुआ, सहूलियात सिफर, मौका बस इतना कि छत न टपके। वालदैन मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन लियारी के हालात ऐसे थे कि स्कूल कम, गलियां ज्यादा। रहमान भी इसी माहौल में बड़ा हुआ, जहां छोटे झगड़े जल्द ही बड़े तशद्दुद में तब्दील हो जाते थे। बचपन के दोस्त बाद में गैंग के साथी बने। बचपन की लड़ाइयां बड़े फैसलों का रुख तय करती गईं। ये वो लियारी था जहां हर बच्चे के सामने दो रास्ते थे, या तो मेहनत से आगे बढ़ो या ताकत से जगह बना लो। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, या शायद उस रास्ते ने उसे चुन लिया। पहला जुर्म, छोटा मगर खतरनाक मोड़। कुछ कहते हैं मोहल्ले के झगड़े से आगाज हुआ, कुछ कहते हैं एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, रहमान ने जल्द सीख लिया कि लियारी में ताकत का कानून चलता है। डंडा, बंदूक, ताल्लुका, यही असूल थे। इब्तदाई छोटे जराइम के बाद उसका नाम पुलिस की लिस्टों में आने लगा, पकड़ धकड़, थानों के चक्कर। और फिर रहमान ने फैसला कर लिया, अगर जीना है तो बड़े बनकर जीना है। यहाँ से उसने गैंग तश्कील देना शुरू किया। दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले के नौजवान, आहिस्ता आहिस्ता एक रहमान ग्रुप वजूद में आया। 90 की दिहाई, कराची खौफ में डूबा हुआ। सियासी जमातें, पुलिस, गैंग, हर तरफ बारूद की बू। इसी दौर में लियारी गैंग वॉर उभरी। एक तरफ अरशद पप्पू, दूसरी तरफ रहमान डकैत। दुश्मनी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इलाके, सियासत, पैसा और असर व रसूख की जंग थी। रहमान का नाम तेजी से ऊपर जाने लगा। वो चालाक था, स्ट्रेट स्मार्ट। उसने अपने ग्रुप को मुनज़्ज़म किया, फलाही काम भी किए, लोगों की मदद भी, मगर साथ में जराइम भी बढ़ते गए। इलाका इसके ज़ेरे असर आता गया। इसकी पहचान बनी सख्त मगर अपने लोगों का साथ देने वाले शख्स की। यही वो चीज़ थी जिसने उसे लियारी में मिला जुला चेहरा दिया। कुछ उसे रहनुमा समझते, कुछ उसे खौफ की अलामत,
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا۔ لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور سی آئی ڈی نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے۔ لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔
والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے۔ بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا، محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے
کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ، گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بندوق، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔ آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی، کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی، سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا، سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ، رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ، حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے،
کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور سی آئی ڈی نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا؟ اور آخر کار کس نے اسے مٹایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور بارود بھی، جہاں ایک طرف باکسر، شاعر اور فٹ بالرز پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف گینگ، اسلحہ اور سیاسی کھینچاتانی۔ اسی لیاری میں 1969 کے لگ بھگ پیدا ہوا ایک بچہ، عبدالرحمان بلوچ۔ گھر غربت میں ڈوبا ہوا، سہولیات صفر، موقع بس اتنا کہ چھت نہ ٹپکے۔ والدین محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن لیاری کے حالات ایسے تھے کہ اسکول کم، گلیاں زیادہ۔ رحمان بھی اسی ماحول میں بڑا ہوا، جہاں چھوٹے جھگڑے جلد ہی بڑے تشدد میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ بچپن کے دوست بعد میں گینگ کے ساتھی بنے، بچپن کی لڑائیاں بڑے فیصلوں کا رخ طے کرتی گئیں۔ یہ وہ لیاری تھا جہاں ہر بچے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو محنت سے آگے بڑھو یا طاقت سے جگہ بنا لو۔ رحمان نے دوسرا راستہ چنا، یا شاید اس راستے نے اسے چن لیا۔ پہلا جرم، چھوٹا مگر خطرناک موڑ۔ کچھ کہتے ہیں محلے کے جھگڑے سے آغاز ہوا، کچھ کہتے ہیں ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی سمت بدل گیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، رحمان نے جلد سیکھ لیا کہ لیاری میں طاقت کا قانون چلتا ہے، ڈنڈا، بدو، تعلقہ، یہی اصول تھے۔ ابتدائی چھوٹے جرائم کے بعد اس کا نام پولیس کی لسٹوں میں آنے لگا، پکڑ دھکڑ، تھانوں کے چکر، اور پھر رحمان نے فیصلہ کر لیا اگر جینا ہے تو بڑے بن کر جینا ہے۔ یہاں سے اس نے گینگ تشکیل دینا شروع کیا، دوست، رشتہ دار، محلے کے نوجوان۔
آہستہ آہستہ ایک رحمان گروپ وجود میں آیا۔ 90 کی دہائی کراچی خوف میں ڈوبا ہوا، سیاسی جماعتیں، پولیس، گینگ، ہر طرف بارود کی بو۔ اسی دور میں لیاری گینگ وار ابھری، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت۔ دشمنی صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ علاقے، سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ رحمان کا نام تیزی سے اوپر جانے لگا، وہ چالاک تھا، اسٹریٹ سمارٹ۔ اس نے اپنے گروپ کو منظم کیا، فلاحی کام بھی کیے، لوگوں کی مدد بھی، مگر ساتھ میں جرائم بھی بڑھتے گئے۔ علاقہ اس کے زیر اثر آتا گیا، اس کی پہچان بنی سخت مگر اپنے لوگوں کا ساتھ دینے والے شخص کی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے لیاری میں ملا جلا چہرہ دیا۔ کچھ اسے رہنما سمجھتے، کچھ اسے خوف کی علامت۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کی گلیوں میں طاقت کبھی انفرادی نہیں ہوتی، ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ رحمان کے بھی سیاسی تعلقات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں لیاری میں گینگ کو استعمال کرتی رہیں، کبھی الیکشن میں مدد، کبھی علاقے میں گرفت برقرار رکھنے کے لیے۔ رحمان بھی اسی کھیل کا حصہ بن گیا۔ سیاست نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے نظریں دینے کی عادت ڈال دی۔ تعلقات بڑھتے گئے، نام بڑا ہوتا گیا اور دشمن بھی بڑھتے گئے۔ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک حصہ رحمان اور ارشد پپو کی دشمنی۔ یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی۔ خون کے بدلے خون کا سلسلہ شروع ہوا، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بدلے، پورا لیاری میدان بن گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ نتیجہ حالات مزید خراب ہو گئے۔ رحمان نے اپنا گروپ مضبوط کیا، نیٹ ورک پھیلایا اور رفتہ رفتہ لیاری کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ رحمان کی زندگی پولیس مقابلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی بار گرفتار ہوا، کئی بار جیل گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح نکل آیا۔ 2004 سے 2006 کے دوران اس کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس سب اس کے پیچھے تھے، لیکن رحمان اپنی چالاکی، رابطوں اور علاقے کے اثر و رسوخ کے ذریعے بچتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب پورا لیاری اس کے کنٹرول میں تھا۔ محفلیں، فیصلے، عدالت، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے سلجھانے آتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رحمان ایک گینگ لیڈر سے لوکل پاور فگر بن گیا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن لاتی ہے۔ 2010 میں کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، ٹارگٹ خطرناک گینگ لیڈرز۔ جولائی کی ایک رات پولیس اور CID نے لیاری میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی، شدید فائرنگ ہوئی اور خبر پھیل گئی، رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ کچھ حلقے آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی زندگی اس رات ختم ہو گئی۔ رحمان کے جانے کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے گروپ بنے، نئے لوگ آئے، لیاری میں جنگیں دوبارہ بھڑک گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ مسئلہ کبھی ایک شخص نہیں ہوتا، سسٹم، حالات، ماحول، یہ سب مل کر رحمان جیسے کردار پیدا کرتے ہیں۔ کیا رحمان ڈکیت ہیرو تھا یا ویلن؟ جواب دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دونوں ہے بھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخص تھا، جرائم بھی کیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد بھی کی، ظلم بھی کیا، نرمی بھی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لیاری کے ماحول، غربت، سیاست اور طاقت کی گٹھری کا نتیجہ تھا، اور اسی گٹھری نے اسے ڈکیت بھی بنایا اور ہیرو بھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں جرائم کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشی ناانصافی، سیاسی کھیل اور جرائم کا ماحول ختم نہ کیا جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کہانی صرف رحمان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو انسانوں کو راہزن بھی بناتا ہے اور رہنما بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل سچ جانے تو ایسی کہانیاں ضرور سنیں سچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سوال کرتے رہیں، سچ ڈھونڈتے رہیں۔ شکریہ۔ فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے کراچی کی سڑکوں کو خوف، سیاست اور طاقت کے دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ ایک نام جو آج بھی لوگوں کی گفتگو، میڈیا اور اب فلموں میں زندہ ہے، عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ کیسے ایک عام بچہ لیاری کی گلیوں سے اٹھ کر گینگ وار کا مرکزی کردار بنا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اسے استعمال کیا
اور آخرکار کس نے اسے مٹایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی بار رحمان ڈکیت کی اصل زندگی بغیر فلٹر، بغیر ڈرامہ، صرف حقیقت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریئل رحمان ڈکیت، ایک نام، ایک کہانی اور ایک تاریخ سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری سے، کراچی کا سب سے پرانا، سب سے رنگین مگر سب سے زیادہ زخم خوردہ علاقہ، جہاں سڑکوں پر